बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। ताख़ीर से स्टोरीज़ अपलोड करने का वजह ये हुई कि हमारे एरिया में नेट की सर्विसेज भी नहीं थी और मोबाइल सर्विस दोनों चीज़ें बंद हुई थी। इस वजह से स्टोरीज़ अपलोड करने में ताख़ीर हुई और इसी वजह से रात में स्टोरी जो अपलोड करने की कोशिश की तो उसमें वॉल्यूम जो था बिल्कुल उसका आ रहा था, म्यूज़िक आ रहा था, और लेकिन मेरी आवाज़ उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मैं अल्लाह जाने क्यों ऐसा हुआ, बहरहाल उसके लिए माज़रत ख़्वाह आपसे। और अब हम दोबारा से मैं ये स्टोरीज़ जो हैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं स्टोरीज़ की तरफ। पहली स्टोरी हमें एज़ यूजुअल वकास भाई ने शेयर की है। वकास अहमद मानचेस्टर से शेयर करते हैं हमारे से ये स्टोरीज़। और वकास भाई कहते हैं कि ये स्टोरी एक स्टूडेंट की है जो रावलपिंडी से आज़ाद कश्मीर के दरमियान सफ़र कर रहा था, अपने घर जा रहा था। इस काम के लिए उन्होंने एक कार जो थी वो हायर की, किराए पर ली और पिछली सीट पे बैठ के आराम से सफ़र करने लगा। उन्होंने रावलपिंडी से रावलाकोट के दरमियान जाना था और काफ़ी लंबा सफ़र है। तो इस काम के लिए उन्होंने अपनी जो कार थी वो रेंट पे ली थी। जब 2-3 घंटे गुजर गए और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, सर्दी के दिन थे, सर्दियों की बात है, उस साइड पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं और बर्फ़बारी भी होती रहती है वहाँ पर। तो वो बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो ठंड के अंदर सफ़र करते करते 2-3 घंटे जब गुजर गए तो ड्राइवर ने ही कहा कि प्लीज़ किसी ढाबे पर रुक कर चाय पी लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। ये एग्री हो गए और इन्होंने कहा कि ठीक है। एक जगह पे एक ढाबा नज़र आया तो वहाँ पर एक सुनसान सी जगह थी भी, जहाँ पर एक ढाबा नज़र आया रोड के साइड पे। तो ड्राइवर ने वहाँ से चाय ली और इन लोगों ने चाय पी तो इनको सामने एक कब्रिस्तान नज़र आया जो काफ़ी पुराना सा था। ये स्टूडेंट जो थे इन्होंने सोचा कि मैं इस कब्रिस्तान में जाके फातिहा पढ़ कर आता हूँ और अल्लाह के नेक बंदे हैं जो भी हैं, मुसलमान तो हैं ना, उनको कबूर के ऊपर मैं फातिहा पढ़ता हूँ जब तक ड्राइवर जो है वो चाय पी के फारिग हो जाएगा। ये इन्होंने ड्राइवर से कहा कि मैं वहाँ पर फातिहा पढ़ने जा रहा हूँ और ये उस तरफ चल दिए। जब ये करीब पहुँचे तो देखा कि कब्रिस्तान ज़्यादा बड़ा नहीं था और पुरानी तर्ज का लग रहा था, काफ़ी पुराना कब्रिस्तान लग रहा था। आसपास कोई आबादी भी नहीं थी और बिल्कुल वीरान सा कब्रिस्तान था। बहरहाल इन्होंने वहाँ पे खड़े होकर फातिहा पढ़ी और दुआ वगैरह करने लगे। चूँकि बिल्कुल खामोशी थी वहाँ पे, कौन हो सकता है, जब आबादी भी इर्द गिर्द नहीं थी तो बिल्कुल कोई वहाँ पे बंदा ना बशर कुछ भी नहीं था। कहते हैं कि एकदम से यूँ लगा कि जैसे कोई ख़वातीन के रोने की आवाज़ें आने लगी। तो ये बिल्कुल घबरा गया कि जब यहाँ पर मौजूद भी कोई नहीं, इर्द गिर्द आबादी का नामो निशान तक नहीं है, इर्द गिर्द करीब तो क्या दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था, तो ये रोने की आवाज़ें कहाँ से आने लगी हैं। बहरहाल जल्दी जल्दी फातिहा ख़त्म की और दुआ वगैरह मांग के वहाँ से निकलने वाली बात की क्योंकि बहुत ही खौफनाक आवाज़ें हो गई थी, वो रोने की आवाज़ें खौफनाक होती जा रही थी। जब ये टैक्सी के पास आए, अपनी गाड़ी के पास आए, तो इन्होंने ड्राइवर से सारी बात की कि जल्दी से यहाँ से चलो। घबराए हुए देखकर ड्राइवर ने पूछा कि क्या हुआ, तो इन्होंने सारी बात बताई। तो कहने लगा कि ये कब्रिस्तान काफ़ी पुराना है और यहाँ पर आबादी भी नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भी नहीं आता, ये इसी तरह से वीरान पड़ा रहता है। और इस तरह से है कि आप यहाँ पर आए हो और यहाँ पर आते लोग कोई नहीं है, कोई नहीं आता यहाँ पर। तो शायद यहाँ पर जो जिन्नात वगैरह आबाद हैं, गैर मरी मखलूक़ात जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको आपका आना नागवार गुज़रा हो, वो आपको डरा के भगाना चाहते हो, इसलिए उन्होंने आपको डराने के लिए रोना धोना शुरू कर दिया। तो बहरहाल ये कि आप एक नेक काम की नीयत से गए थे, इसलिए उन्होंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस आपको डरा के वहाँ से भगाने वाली बात की है। उसके बाद जल्दी से वो लोग गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। वो स्टूडेंट कहते हैं कि दोबारा मैंने कभी भी किसी वीरान जगह पर जाने की कोशिश की ही नहीं और ना ही मैं कभी किसी वीरान जगह की तरफ गया। ये है वो कहानी जो वकास भाई ने हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास भाई आपका, आप बहुत अच्छी स्टोरीज़ शेयर करते हैं और आपकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी होती हैं। अल्लाह आपको अजर दे। बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है इंडिया लखनऊ से
سمیرہ کہتی ہیں کہ یہ کہانی ہمارے ساتھ ہماری نانی جان نے شیئر کی تھی، اور نانی جان بتاتی ہیں کہ جب ہم لوگ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، جس گھر میں رہا کرتے تھے، آج بھی اسی گھر میں رہ رہے ہیں، اس گھر میں جنات کا بسیرا تھا۔ اکثر ہمیں وہ چلتے پھرتے نظر آتے تھے، دکھائی دیتے تھے۔ اکثر ایک بزرگ کی شکل میں سفید کرتا، سفید دھوتی اور سر پہ سفید پگڑی باندھے، لاٹھی ٹیکتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ آتے تھے، اور ایک درخت تھا جو آنگن کے درمیان میں تھا، وہ اس کے قریب آ کے غائب ہو جاتے تھے۔ پھر ہم نے وہاں پر سوچا کہ یہ درخت کٹوا دیتے ہیں اور یہاں پر بنا لیتے ہیں کمرے۔ ہم نے گھر کو بنانا تھا، تو ہم نے اجازت مانگی ان جنات سے کہ ہم اس درخت کو کٹوانا چاہتے ہیں، اور ہمارے جو نانا جان تھے ان کے خواب میں آ کے جنات نے اجازت دے دی کہ آپ یہ کٹوا سکتے ہیں۔ وہ درخت کٹوا کے ہم نے وہاں پر کمرہ بنا دیا، مگر ان جنات کا اس کمرے کے اندر بسیرا پھر بھی موجود رہا۔ ہم نے بھی وہ جگہ صاف ستھری کر کے وہاں پر چارپائی اور ایک طرف ہم نے ایک تخت لگا دیا، اس کے علاوہ وہاں جا نماز وغیرہ رکھ دی، تسبیح رکھ دی، رحل اور قرآن پاک رکھ دیا ہم نے، تاکہ اگر ہم بھی وہاں پر نماز پڑھتے تھے اور ہم یہی سوچتے تھے کہ یہ جنات بھی عبادت کرتے ہوں گے تو یہاں پر آرام سے یہ عبادت کر سکتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب تہجد پڑھنے کے لیے نانی جان اور نانا جان اٹھتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پانی گرنے کی آوازیں آتی تھی جیسے کہ کوئی وضو کر رہا ہے، اور ہم لوگ اس لیے انتظار کرتے تھے، جب وہ آواز بند ہو جاتی تھی تو پھر ہم وضو کرتے تھے اور نماز وغیرہ پڑھتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کئی بار کہ ہم لوگ کہیں جاتے تھے تو وہ کمرہ جو اگر گندا ہوتا تھا یا اس میں کوئی ایسا کافی دن ہو گئے صفائی نہیں ہوئی، تو ہم جہاں بھی جاتے تھے ہمیں وہیں پر آواز آتی تھی جیسے کوئی جھاڑو پھیر رہا ہے، جھاڑو کے لگانے کی آوازیں آتی تھی، مخصوص آواز، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ وہ کمرہ جو ہے وہ صاف نہیں کیا کسی نے، تو اس وجہ سے وہ جنات ہمیں اشارہ دینے کہ ہمارا کمرہ، ہماری جگہ صاف کرو۔ ہم لوگ فوری طور پہ انتظام کرتے تھے اس کمرے کی صفائی کا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب پاکستان کی تکمیل ہوئی، پاکستان بن گیا اور سب لوگ جانے لگے پاکستان، تو ہم لوگوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی اپنا سامان باندھیں اور ہم بھی پاکستان کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنا سارا سامان وغیرہ باندھا اور ہماری پوری تیاری تھی۔ جس روز ہم نے نکلنا تھا اس سے ایک روز پہلے مغرب کا ٹائم تھا، تو ہم لوگ نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ باہر کا دروازہ کھٹکا، تو نانا جان جب گھر سے باہر گئے دروازے پہ دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے ہیں اور انہوں نے سفید کرتا، سفید یہ دھوتی باندھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے سر پر سفید پگڑی ہے اور ہاتھ میں لاٹھی ہے، اور وہ نانا جان سے کہنے لگے کہ آپ لوگ یہاں سے جانے کا خیال دل سے نکال دیں، آپ لوگوں کو کوئی بھی مشکل آئے، ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، اللہ کے حکم سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور ہم آپ کے آگے کھڑے ہیں، تو آپ کو یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ لوگ یہاں سے مت جائیں، آپ لوگ نیک لوگ ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑیں، تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ ہی یہاں پر رہیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم آپ کے آگے کھڑے ہوں گے۔ یہ بات سن کر نانا جان گھر کے اندر آئے، انہوں نے نانی جان سے مشورہ کیا اور بچوں سے بھی مشورہ کیا، سب کے باہمی مشورے کے ساتھ فیصلہ ہوا کہ ہم یہیں پر رہیں گے۔ اس بات سے شاید جنات بہت زیادہ خوش ہو گئے، اور واقعی جب وہاں پر حملے ہوتے تھے اور آس پاس مسلمان گھروں پر، تو ہمارے گھر کی طرف، حالانکہ ہم ڈرے ہوتے تھے مگر ہمارے گھر کی طرف کوئی دیکھتا تک نہیں تھا، جیسے انہیں ہمارا گھر نظر آتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی ابھی تک یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے کہ ہم اسی گھر میں مقیم ہیں، اور وہ گھر جو ہے اس کو پھر سے دوبارہ سے بنا لیا گیا ہے۔ وہ کمرہ آج بھی ویسا ہی ہے۔ ہم لوگ یورپ میں بھی گئے، ہم لوگ عرب کنٹریز میں بھی گئے، مگر جدھر بھی جاتے ہیں اگر وہ کمرہ صاف نہیں ہوتا، اس کی صفائی کا جب وقت آتا ہے تو خاص طور پہ ہمیں آواز آتی ہے جھاڑو پھیرنے کی، اور ہم لوگ فوری فون کرتے ہیں، کال کرتے ہیں وہاں پر اپنے گھر میں کہ آپ وہاں کمرے کو صاف کروا دیں، تو آگے سے پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں جی 4 روز ہو گئے، 5 روز ہو گئے، بیمار تھے یا کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ یا گھر پر نہیں تھے تو ہم لوگوں نے صفائی نہیں کروائی۔
اس کمرے میں جا کے ہم لوگ خود بھی عبادت وغیرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور الحمدللہ کہ اللہ کا کرم ایسا ہے کہ اس کمرے میں جا کے جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ایک بار ہم نے ایک اپنے رشتہ دار کو یہ بات بتا رہے تھے کہ ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایسی مشکل پیش آتی ہے تو ہم اس کمرے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے دعا۔ شاید وہ جنات بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہماری رشتہ دار ہیں، ہم لوگ کہیں ہمیں جانا ہوا تو انہوں نے ہم سے گھر کی چابی لے لی کہ اس کمرے کی صفائی میں کیا کروں گی۔ کہتی ہیں کہ میری ایک بہت بڑی مشکل تھی، اس کے لیے میں دل میں ایک دفعہ سوچا کہ میں آج صفائی کرنے جاؤں گی تو میں وہاں پر نماز بھی پڑھوں گی اور دعا مانگوں گی اپنی اس مشکل کے لیے۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی، میں نے صفائی وغیرہ کرنے کے لیے، تو مجھے وہاں پر مٹھائی اور پانی رکھا ہوا نظر آیا، بالکل فریش مٹھائی تھی، اور وہ بالکل حیران ہوگی کہ گھر کی چابی تو میرے پاس ہے اور ہم لوگ بھی گھر پر موجود نہیں تھے۔ تو کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ وہاں پر تازہ مٹھائی پڑی ہوئی تھی اور ایک گلاس پانی کا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس میں سے مٹھائی اٹھا کر کھائی تو وہ بہت ہی مزے کی مٹھائی تھی۔ اور کہتی ہیں کہ میں نے وہاں پر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور شاید ان جنات نے بھی آمین کہا میری دعا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ نے میری مشکل آسان کر دی، اور میری جو مشکل تھی، جو بھی میرا وہ مقصد تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ بحکم خدا سب کچھ ہوتا ہے، مگر شاید کچھ لوگوں کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے کہ آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جو بات ہے اس کو رد نہیں کرتے۔ اسی طرح سے آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور وہ جنات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم میں سے ایک جو تھی، ہماری جو خالہ تھیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کی بیٹیاں جو تھی گھر پہ بالکل اکیلی تھی۔ ان کا بیٹا اور بہو جو تھے وہ دوسرے کنٹری چلے گئے ہوئے تھے۔ ان خالہ کی بیٹیاں جو تھیں وہ ان میرڈ تھیں، اور وہ بیچاری اکیلی رہتی تھیں۔ تو ان کی نانی جان جو تھیں، ان کے پاس، ہماری جو نانی جان تھی، وہ ان کے پاس جا کے رہنا شروع ہو گئی تھیں۔ ایک بار نانی جان کو کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا، اور وہ سوچا تھا کہ شام تک آ جائیں گی، مگر وہ شام کو لوٹ نہیں سکیں۔ تو جو ہمسائی ہیں وہ اگلے روز آ کے لڑکیوں کو بتا رہی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے باہر بہت سے لوگ کھڑے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں گھر پر اکیلی ہیں، اس لیے ہم یہاں پر کھڑے ہیں تاکہ کوئی یہاں پر ان کو تنگ نہ کرے، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو جب ہمسائی کو معلوم نہیں تھا کہ نانی جان گھر سے گئی ہوئی ہیں، تو جب انہوں نے آ کے یہ بات گھر میں لڑکیوں کو بتائی کہ میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے گھر کے باہر بہت سے لوگ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں، کوئی ان کی ایک طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ تو ان لڑکیوں نے بتایا کہ واقعی نانی جان کل گھر پر نہیں تھی، آج وہ کہیں گئی تھی کام کے سلسلے میں، اور شام کو لوٹ نہیں سکی، تو شاید یہی جنات تھے جو کہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑے تھے، اور انہوں نے آپ کو اس چیز کا اشارہ دے بھی دیا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ یہ تھی ہماری کہانی جو ابھی تک چلتی آ رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہمارے ساتھ ابھی بھی پیش آتے ہیں۔ اور آپ کا چینل کی سٹوری سنی تو ہمیں اچھی لگی، ہم نے سوچا کہ ہم بھی اپنی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سمیرا آپ کا، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ واقعی نیک لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور ہر طرح کی چیزوں کے اندر یہ نیکی کا عنصر آتا ہے، نیکی اور بدی ہر طرف موجود ہے۔ جنات بھی نیک اور بد دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ جو نیک جنات ہوتے ہیں واقعی لوگوں کی اسی طرح مدد کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اب بڑھتے ہیں اگلی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ہمدان نے جگہ کا نام نہیں لکھا۔ ہمدان کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد میں ایک کالج میں پڑھتا تھا، اور چونکہ میرا گھر بہت دور تھا تو میں اس وجہ سے ایک ہاسٹل میں نے قیام کیا۔ اس وجہ سے کافی عرصے تک مجھے اپنے گھر جانا نہیں ہو پاتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں چھٹیاں ہوئی تو میں گھر اپنے گیا، تو میرے گھر والے سارے بہت خوش ہوئے مجھے دیکھ کر، لیکن وہ لوگ خاموش تھے، اور ان لوگوں نے مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ میں نے بھی ان کی خاموشی کا راز پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ دن گزرے تو ایک شادی تھی ہمارے رشتہ داروں میں، جس کے لیے ہمیں دوسرے شہر جانا تھا، مگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں جاؤں اور وہاں جا کر رہوں ان لوگوں کے ساتھ۔ تو میرے والدین نے یہی کہا تھا کہ اگر شام کو ہم جلدی فارغ ہو گئے تو واپس آ جائیں گے، ورنہ ہم کل واپس آئیں گے، تو تمہیں کوئی مسئلہ ہو
میری والدہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہوا نا تم کال کر دینا تو میں آ جاؤں گی، یہ تمہارے والد بے شک نہ آئے کل آ جائے میں ضرور آ جاؤں گی۔ بار بار وہ ایسا کہہ رہی تھی، میں نے ان کی بات کو سمجھا نہیں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ بار بار کیوں کہہ رہی ہیں۔ وہ لوگ چلے گئے، میری بہن بھائی بھی ساتھ میں چلے گئے۔ میں بہت خوش ہوا کہ چلو گھر میں اکیلا ہوں، آج کا دن تو میں اپنی مرضی سے گزار لوں گا، شام کو آ جائیں گے سب تو دیکھی جائے گی۔ سارا دن میں نے اپنے دوستوں کے گھر گیا اور ان کے ساتھ گھومنے گیا۔ اس کے بعد شام کو اپنے گھر آیا تو دیکھا بھی وہ لوگ نہیں آئے تھے، میں دوبارہ سے باہر چلا گیا، ایک ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر آیا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا۔ پھر میں نے اٹھ کے کالج کا کچھ کام وغیرہ کیا، پڑھا تھوڑا سا، اور اس کے بعد مجھے ہلکی ہلکی سی نیند محسوس ہوئی تو میں لیٹ گیا اپنے بستر پہ۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ مجھے یوں لگا کہ ساتھ والے کمرے میں کوئی بہت زیادہ کھٹکی ہے، کوئی چیز، کھٹکوں کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی کھٹکا ہے کوئی چیز۔ میں ایک دم سے اٹھ گیا، میں نے کہا کہ ساتھ والے کمرے میں کون ہو سکتا ہے، چیزیں اٹھا کے رکھ رہا ہے، آگے سے پیچھے ہو رہی ہیں، الماریاں ہلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر ان آوازوں پہ غور کرتا رہا، پھر میں نے سوچا کہ کوئی چور تو نہیں ہے۔ میں نے بالکل اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا اور لائٹ آف کر کے خاموشی سے آوازیں سننے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آوازیں بند ہو گئیں تو میں نے سوچا کہ کہیں وہ چلا گیا ہوگا۔ اس کے بعد مجھے پائل کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی پائل پہن کے اس کمرے میں پھر رہا ہے۔ اس کے بعد اس کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ پائل کی آواز باہر کوریڈور میں آ گئی۔ اب وہ پائل کی آواز آہستہ آہستہ میرے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب مجھے معاملہ کچھ خطرناک لگا تو میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے آیت الکرسی پڑھی تو وہ آواز جو تھی وہ غائب ہو گئی، وہ خاموشی اس کے اندر آ گئی، بالکل خاموش ہو گیا ہر طرف۔ میں پھر سے اپنے بیڈ کے پاس گیا اور میں نے آیت الکرسی پڑھ کے ساری طرف پھونکا اپنے کمرے میں، اور خود پر بھی پھونک کے میں لیٹ گیا بستر پہ۔ ابھی مجھے پھر سے نیند آ رہی تھی، ابھی ہلکی سی مجھے نیند آئی تھی کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی چیخیں مار رہا ہے ہمارے گھر کے اندر اور رو رہا ہے، کوئی زور زور سے چیخ رہا تھا، رو رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ کبھی وہ آواز عورت کی لگتی تھی، کبھی وہ آواز مرد کی لگتی تھی، اور میں گھبرا گیا۔ میں سوچا کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ میں نے فوراً اپنی والدہ کو کال ملائی تو انہوں نے شکر ہے کہ جلدی سے اٹھا لی، شاید وہ ویٹ کر رہی تھی۔ میں نے ان کو ساری صورتحال بتائی تو کہنے لگیں کہ میں تمہارے بھائی کے ساتھ واپس آ رہی ہوں، اور اس کے رات کے 2-2:30 کا ٹائم تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیسے آ سکتی ہیں اتنی جلدی؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں تم ویٹ کرو، میں آ جاتی ہوں۔ اور واقعی گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد میری والدہ جو تھی وہ گھر پر موجود تھی۔ میں بہت حیران ہوا کہ آپ کہنے لگی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور مجھے صبر نہیں مل رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھی ساری بات کہ یہ کیا ہے، کہ آپ کو معلوم تھا کہ گھر میں کچھ ایسے مسئلہ ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ آج سے تقریباً کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ شام کو چائے پی رہے تھے باہر لان میں بیٹھے ہوئے، تو وہاں باہر سے کسی نے بکرے کا سر پھینکا اندر اور اس کے اندر سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ تمہارے والد نے وہ سر اٹھا کر ایک شاپر میں ڈال کے ہم لوگوں نے وہ پانی میں بہا دیا، مگر تب سے ہمارے گھر میں یہ مسائل چل رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم کہیں ڈر نہ جاؤ، اور اس وجہ سے تمہیں ساری بات نہیں بتائی تھی۔ تو میں پہلے ہی تمہارے فون کا ویٹ کر رہی تھی۔ اگلے روز میرے والد صاحب بھی تشریف لے آئے گھر، اور ساری بات انہیں بھی بتائی تو وہ کہنے لگے کہ یہ چیز اب جو ہے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے، اب ہمیں کسی عالم صاحب کے پاس جانا چاہیے تاکہ ہم ان سے مشورہ کر سکیں اور ان سے مدد لے سکیں۔ ہم لوگ اگلے روز اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک عالم صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے ساری بات سنی اور کہنے لگے کہ یہ آپ کے ساتھ کسی نے حسد کی روح میں آ کے آپ کے اوپر جادو چلایا ہے، اور یہ تمام جو جنات وغیرہ ہیں یہ اس جادو کی وجہ سے آپ کے گھر میں آ کر آپ کو پریشان کریں۔ اگر آپ لوگوں نے اس کا توڑ نہ نکالا تو یہ آپ کو جانی نقصان بھی دے سکتے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہم لوگ تھوڑے پہلے ہی گھبرائے ہوئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ پھر ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس مسئلے سے نکلیں۔ تو انہوں نے ہمیں جو چیزیں بتائیں کچھ چاہیے وہ ہم نے ان کو جلدی سے مہیا کر دی۔ اس کے بعد وہ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے بچوں کو اور خواتین کو کہیں اور بھجوا دیں اور صرف مرد حضرات جو ہیں وہ گھر کے اندر رکیں۔
اس کے بعد ہم لوگوں نے بچوں کو اور خواتین کو پڑوس میں چھوڑ کر ہم لوگ گھر کے اندر ہی رکے، اور پھر عالم صاحب نے اپنا عمل شروع کیا۔ انہوں نے وہ کیل جو تھے چاروں طرف لگائے، تو گھر میں ایسا لگ رہا تھا جیسے آندھی چلنے لگی ہے، بہت ہی خوفناک آوازیں آنے لگ گئیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ہمیں جھنجھوڑے گا، ہمیں بھنبوڑ دے گا۔ بہت سے درندے جیسے مل کر بول رہے ہیں، کبھی گیدڑ کی آواز لگتی تھی، کبھی ایسا لگتا تھا کہ بہت سی بدروئیں جو مل کر بین کر رہی ہیں۔ کچھ عجیب سے حالات پیدا ہو گئے تھے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد تمام چیزیں تھم گئی۔ ہوائیں بہت تیز چلنے لگی تھی گھر کے اندر، حالانکہ گھر کے باہر بالکل پرسکون ماحول تھا، مگر گھر کے اندر ایسا تھا کہ جیسے طوفان آ گیا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد تمام چیزیں تھم گئی، اور عالم صاحب کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ادا کریں جس نے آپ لوگوں کی جان بچا لی ہے، ورنہ یہ آپ کو بہت سخت نقصان دینے کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں کچھ چیزیں پڑھنے کے لیے بتائیں جو ہم پڑھتے رہے، اور تقریباً 2 ماہ کے بعد ہم نے وہ گھر سیل آؤٹ کر دیا اور کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ مگر یہ تھا کہ اس کے دوبارہ اس گھر میں کوئی ہمیں مسئلہ نہیں پیش آیا۔ ابھی بھی جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ بہت پرسکون ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ سب کچھ جو تھا وہ صرف جادو کی وجہ سے تھا۔ پتہ نہیں لوگوں کو دوسروں کو تنگ کر کے کیا ملتا ہے، یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے۔ یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سپورٹ کیا ہے، اور آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اسکرین پہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، آپ اس پہ واٹس ایپ کریں ہماری سٹوری، یا آپ کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوری لکھیں، ہم سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔